لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون مقام رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز سامعین، محترم الحاج محمد منصور صاحب حبیبی ایک کاشانہ محدث امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ہم اور آپ جشن میلاد النبی میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور صاحب خانہ کے علم و عمل و جسم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. آئیے پہلے مراد مل کر آپ آئے تو جہاں شہنشاہ کون مقام رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عشق و محبت میں ڈوب کر ایک مرتبہ اور بابات بلند درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑی ہی مشہور معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء تھے، اور نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء تھے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تھے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سنتی رسول پاک بن کر رہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم صرف اللہ کی ذات موجود تھی، کائنات میں کسی شے کا وجود نہ تھا.
भवनम, अर्श व कुर्सी, जन्नत व जहन्नम, पूर्व मलक, जमीन व आसमान, चांद सितारे, 18,000 आलम है। उनमें किसी भी आलम का वजूद नहीं था। हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मखफिय्यन फअरदतु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़। सिर्फ अल्लाह की बात मौजूद थी, सारी कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं था। रब ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, रब ने चाहा मेरी सिफाते अज़मिय्या का ज़ुहूर हो। सबसे पहले उसने अपने महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे मुक़द्दस को लफ्ज़े कुन से वजूद बख्शा। कुल मुहम्मदा, ए महबूब बदल से वजूद में आ जाओ ताकि मेरे सिफात अज़मिय्या का ज़ुहूर हो। अल्लाह के महबूब का नूर अव्वलुल मखलूक़ात है और परवरदिगार आलम की ज़ात अव्वलुल मौजूदात है। उसकी ज़ात अज़ल से है, अबद तक रहेगी। और मुस्तफ़ा जाने कहीं आलम का नूर 18,000 आलम में सबसे पहले जो मौजूद हुआ वो है नूरे मुस्तफ़ा। बड़ी मशहूर हज़रत जाबिर की हदीस है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ये बताइए इस कायनात में परवरदिगार आलम ने सबसे पहले क्या चीज पैदा करवाई? प्यारे मुस्तफा ने हज़रत जाबिर को मुखातब करके फरमाया नूरा नबी है। ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया और फिर मेरे नूर से अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा। अब मनमा अल्लाह नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले मेरा नूर है, फिर मेरे नूर के जरिए अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। यहाँ पर जरा से ठहर करके एक सही इल्मी बात ज़हन में बिठा। आज कुछ लोग ये कहते हैं क्या अल्लाह का नूर दो टुकड़े हो गया? माअल्लाह, अल्लाह का नूर तजस्सी, तरक्कुब और तजस्सुम से पाक है। यहाँ जो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया, उसका मफ़हूम फकत इतना है कि अल्लाह ने बगैर किसी वास्ते के अपने महबूब के नूर को वजूद बख्शा। और फिर पूरी कायनात का वजूद मेरे मुस्तफा के नूर के वास्ते से। एक क्षमा है, जला दिया आपने, दूसरे क्षमा को उसके करीब कीजिए, जल उठेगा। आप कहेंगे कि वो क्षमा का नूर दो टुकड़े हो गए? अरे क्षमा ही मजाकी है, जिसका नूर टुकड़ा नहीं हुआ तो वो नूर हकीकी है। उसका नूर कैसे टुकड़े हो जाएगा? उसका मफ़हूम फकत इतना है कि मैंने अपने महबूब के नूर को बगैर किसी वास्ते के पैदा किया और पूरी कायनात को अपने महबूब के नूर के वास्ते से पैदा किया। अब ये नूर पैदा होकर कहाँ रहा, किस जगह रहा? तो ना तो जगह पैदा हुई है, ना वक्त पैदा हुआ है, ना सालों महीने पैदा हुए हैं। तो कहाँ था ये नूर? रब ने पैदा किया तो कहाँ रहा? वहाँ रहा जहाँ रब ने चाहा। मकान नहीं है, ज़मान नहीं है, रात और दिन नहीं है। जब मकान है ही नहीं तो कैसे कह सकते हो वो फला जगह रहा? ये तो एक समझाने के लिए है आपको कि रब ने चाहा वहाँ जहाँ चाहा, मुस्तफा का नूर वहाँ। और हदीस शरीफ में है ये नूर 14,000 साल तक एक में 14,000 साल तक बारगाहे इलाही में सजदा रेज रहा।
روایت میں کہ 4 لاکھ سال تک یہ نور بارگاہ الہی میں سجدہ کے ذات اللہ کی ذات ہے، اسے مصطفیٰ کا نور ہے، اللہ دے رہا ہے، مصطفیٰ لے رہے ہیں، تربیت دینے والا تربیت کر رہا ہے، مصطفیٰ نکل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ تو دینے والا کتنا دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، صرف وہ جانے، لینے والا کتنا دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، وہ جانے۔ نہ ہمیں خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے کہ دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا دیا، اور سنورنے والا کتنا سنورا۔ محترم سامعین، ایک روایت کے بعد سے 4 لاکھ سال تک، ابھی جو لاکھ اور سال کہا جا رہا ہے، سال کا تعین تو ہوتا ہے کس سے؟ سورج کے نکلنے، سورج کے ڈوبنے سے تاریخ بدلتی ہے۔ 30 دن گزرے، 1 مہینہ ہو گیا، 12 مہینے گزرے، سال ہو گیا، تو وہاں تو بھی نہ مہینہ ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ یہ مقصد ہے سمجھانے کا، اصل مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ نور بے شمار مدت دراز تک خط میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ لیکن تو ہے نہیں، یا 14,000 سال کہہ لیجیے، مفہوم فقط اتنا ہے کہ رب نے جتنی مدت دراز تک، بہت لمبی مدت تک محبوب کو سنوارتا رہا، پھر اللہ نے چاہا اس زمین پر اشرف المخلوقات کو وجود بخشے، حضرت انسان کو پیدا کرے، اپنا نائب بنائے، تاکہ اللہ کی احکام کی تبلیغ زمین میں پہنچ کر اس کا نائب کرے۔ تو سب سے پہلے انسانوں میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے؟ جبریل کو جبریل جاؤ تمام دنیا زمین کی مٹی لے کر گیا، جبریل آئے، زمین سے مٹی اٹھانا چاہا، زمین کاپنے لگی، تھرتھرانے لگی، کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارے جسم سے کوئی ایسا جسم نہ تیار کرو کہ وہ اللہ کے نافرمانی کرے، اور اس نافرمانی کی بنیاد پر مجھے بھی اس کے ساتھ جہنم میں جلنا پڑے، اس لیے مت لینا ہماری مٹی، نہ بناؤ ہماری مٹی سے کوئی ایسا جلد باقی جو اللہ کے نافرمانی کر کے جہنم میں جائے اور ہم بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی زمین میں پناہ مانگی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم سنتے ہی زمین کے ہاتھ رکھا، عرض کیا مولا تیرے حکم کے لیے گیا، مگر زمین نے تیری عزت و جلال کی قسم کھائی تو ہمت نہیں، فرمایا میکائیل تم جاؤ، آئے انہوں نے اٹھانا چاہا، ہی زمین نے پناہ چاہیے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، واپس چلے گئے۔ اسرافیل آئے، انہوں نے اٹھانا چاہا، پھر زمین نے پناہ مانگی، واپس چلے گئے۔ اب اللہ نے حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جاؤ اور زمین سے ایک مستحق لے آؤ تاکہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بناؤں۔ حضرت اسرائیل پہنچے، زمین سے اٹھانا چاہا، زمین چیخنے لگی، گڑگڑانے لگا، رو چاہے گر گراؤ، ہم تو رب کے حکم کے فرما بردار ہیں، ہم تمہارے جسم سے ایک مستحق رب کی بارگاہ میں ضرور لے جائیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مستحق، گوری، پیلی، کالی، تمام طرح کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں منتخب کی اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا، اسرائیل اس مٹی کو زمین سے تم نے الگ کیا ہے تو روح کے قبض کرنے کی ذمہ داری بھی تمہیں دی جائے گی، تاکہ اس مٹی کو تم نے الگ کیا تھا تو مٹی میں ملاؤ گے بھی تم نے ملک الموت بنا دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اس مٹی کو وہاں رکھ دو جہاں کعبہ ہے، جہاں کعبہ ہے، وہاں رکھا گیا۔
39 روز تک اس مٹی پر بارش ہوتی ہے، 39 روز تک غموں کی بارش، ایک دن خوشی کی بارش۔ اس لیے انسانوں کی زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے۔ مختلف پانیوں سے سانا گیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو عرفات کے میدان میں لے جاؤ، وہاں پر ایک وادی نعمان وہاں رکھا۔ فرشتوں نے اسے اٹھایا، عرفات کے میدان میں وادی نعمان میں اسے رکھا گیا، اور پھر پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دست قدرت میں کتنا حسین اور خوبصورت مجسمہ بنایا ہوگا۔ کسی فرشتے کا واسطہ نہیں مجسمہ بنایا، رب کا دست کی دست قدرت، مجسمہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں میں اعلان کیا، جاؤ جاؤ میرے نبی آدم کے مجسمے کی زیارت کرو۔ فرشتے آئے زیارت کرنے کے لیے۔ اس وقت ابلیس جو بارگاہ مردود الہی ہے، فرشتوں کا معلم تھا، جنت میں انہیں درس دیتا تھا، وہ بھی آیا، سب گھومتے رہے حضرت آدم کے مجسمے کے ارد گرد، فرشتے زیارت کر کے چلے گئے، لیکن ابلیس نہیں، حسد سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر تھوک دیا۔ حسد کتنی بڑی چیز ہے، آج ہمارے معاشرے میں حسد کتنا ہے پتہ نہیں لگتا۔ آپ کو مکان میرا مکان اسے اچھا ہو جاتا ہے، گاڑی ایک ہے، میری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے، اور آدمی کے بڑے منصب پر میرا بیٹا اس سے اچھے منصب پر ہونا چاہیے۔ حسد رشک کرو، حسد نہیں۔ رشک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی دولت مند کو دیکھا، گاڑی والے کو دیکھا، صاحب علم فضل کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ اس کے علم فضل میں، اس کی دولت میں اور اضافہ فرما، لیکن مجھے بھی اسی طرح کی دولت عطا، اسی طرح منصب عطا کر دے۔ حصول نعمت کی آرزو، بقائی نعمت کی آرزو کے ساتھ کرنا یہ رشک ہے۔ اور کسی منصب والے کو دیکھنا، کسی دولت مند کو دیکھ کر یہ آرزو کرنا نہ اس کی دولت برباد کر دے، اللہ اس کا منصب چھین دے، اس کی گاڑی ٹکرا جائے اور میری گاڑی آ جائے، میرا مکان بن جائے، یہ ہے حسد۔ یہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ حسد کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوکا، پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ اپنا حصہ ناک کی مٹی کا نکال کر کے کتا بنا دو۔ کتے کا وجود ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتا انسانوں سے مانوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ حضرت آدم کی تمیز شامل ہے، اور راتوں کو جاگتا ہے اس لیے کہ فرشتے کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اور فرشتے کبھی سوتے نہیں۔ حضرت آدم کو مجسمہ تیار، اب اللہ نے روح کو حکم دیا کہ جاؤ آدم کی جسم میں چلی جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ناک کی طرف سے روح داخل ہوئی تو روح تو عالم ارواح کی چیز ہے، وہاں تو روشنی ہی روشنی ہے، انوار ہی انوار ہے۔ جس میں سیاہی ہے، جس میں تاریکی ہے، روح جب گئی اندر تو تاریکی دیکھ کر کے گھبرا کے باہر نکل گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کو پیش آدمی آدم میں جنم کر، اور پھر یہ نور اب حضرت آدم کے پیشانی میں آتا ہے۔ اب روحوں کو حکم ہوا جاؤ، اب ظاہر ہے نور مصطفیٰ ہونے کے بعد قلب آدم روشن و منور ہو گیا۔ ناک کی طرف سے وہ داخل ہوئی، شارحین لکھتے ہیں کبھی کمر تک پہنچی تھی، پہلے ناک سے داخل ہوئی تو حضرت آدم کو چھینک آئی تو زبان سے نکلا الحمدللہ۔ فرشتوں نے کہا یرحمکم اللہ، حکم آدم، اب چھینکنے پر چھینکنے والے کے لیے الحمدللہ کہنا تمہاری سنت ہوگی، اور اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہنا فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے جب کوئی چھینکنے والے کے لیے حکم ہے کہ ادب یہ ہے کہ الحمدللہ، اور جو لوگ سنیں
ان کے لیے حکم ہے کہ جواب کہے گا ہم کو اللہ حضرات روح پورے جسم میں دی حضرت آدم علیہ السلام تو حکم ہوا کہ اب جائیے فرشتوں کو سلام کیجیے، جائیے فرشتوں کو سلام کیجیے۔ حضرت آدم پہنچتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں السلام علیکم، فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا آدم اور تمہاری اولاد کے لیے یہی تحریت ہے کہ جو پہلے بولے وہ کہے السلام علیکم اور اس کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام۔ سرکار تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا عاشرہ۔ دوسرے آئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا عشرون۔ تیسرے آئے انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا ثلاثون۔ چوتھے صاحب آئے انہوں نے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اربعون۔ صحابہ نہیں سمجھے عشرۃ کا مطلب کیا ہے، عشرون کا مطلب کیا ہے، ثلاثون کا مطلب کیا ہے، اربعون کا مطلب کیا ہے۔ پارے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے پہلی بار سلام کیا وہ 10 ثواب کا مستحق ہوگا، جس نے فقط السلام علیکم کہا جو رحمت اللہ کا اضافہ کرے گا 20 ثواب کا مستحق ہوگا، جو برکات روح کا اضافہ کرے گا 30 ثواب کا مستحق ہوگا، جو مغفرت روح کا اضافہ کرے گا اسے 40 ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی جب فکر ہوا، آدم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مولا یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا آدم یہی نور تو اول المخلوقات ہے، اگر انہیں پیدا کرنا نہ ہوتا نا تو میری وجود نہ بڑھتا، ساری کائنات اسی نور مصطفیٰ کا وسیلہ ہو سکیا ہے۔ کہتے مولا اس نور کو میرے انگوٹھے میں منتقل فرما دے تاکہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پروردگار عالم نے جب اس نور کو حضرت آدم کے انگوٹھے منتقل فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے آنکھوں سے لگا دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت اس میں رسالت کو سن کر جو اپنے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ اسی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نور حضرت آدم کی بات حضرت شیش کے بعد حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پشت میں جلوہ گر۔ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبُنَا فِي السَّاجِدِينَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے نور کو ہمیشہ ساجدین میں منتقل کیا، یعنی حضور کی جو سلسلے فکری ہے حضرت آدم تک اور جو سلسلے مادری ہے حضرت آدم تک یہ سب کفر و شرک سے معمون و محفوظ ہے۔ ساجدین رہے یا تو وہ موحد تھے یا وہ مومن تھے یا نبی و رسول تھے، انہی کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اب یہ نور سردار مکہ عبد المطلب کی پیشانی میں جنم کا ہوا، عبد المطلب کی پیشانی میں بھی جنم ہوا تو پوری دنیا کو معلوم ہو کہ اب امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اب سوچیں گے کہ عبد المطلب تو مکہ میں تھے تو پوری دنیا والوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ نور اب بہت قریب آ چکا ہے؟ تو بات سنیے، تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات میں لکھی ہوئی تھی جسے انبیاء نے اپنے امتوں کو بتایا تھا کہ جب سردار مکہ عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ پیدا ہوں گے تو سمجھ لینا امام النبیین کا باپ جلوہ گر ہو گیا، اور اب اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میرے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ مطلب کے شاید منتقل ہوئے اور تو ان کے 12 بیٹے، عبد المطلب کے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ۔
عبد المطلب سے وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ کر گیا۔ عبد المطلب کے صاحبزادے چھوٹے حضرت عبداللہ جب ان کی پیشانی میں نور نبوت جلوہ کرتا، شام کے علماء، یہودی، پادری، عیسائی، مذہبی پیشوا ایک دوسرے سے مل کر کے اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ آپ کو امام النبیین کے والد کا ظہور ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی شادی ہوگی اور پھر نور محمدی دنیا میں جلوہ گر ہو جائے گا، تو کرامات، شرافت، عزت، امامت، نبوت و رسالت یہ سب خاندان بنی اسرائیل سے ختم ہو کر خاندان بنی اسماعیل میں چل رہا ہے۔ ہم ساری کرامتوں سے محروم ہو جائیں، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے یہ کہا کیوں نہ ہم ایسے نوجوانوں کو تیار کریں جو جا کر عبداللہ کو قتل کر دیں کہ جب بات ہی نہیں رہے گا، شادی ہی نہیں ہوگی، تو امام النبیین کا ظہور کیسے ہوگا؟ اور امامت و کرامت و نبوت سب ہمارے اندر موجود ہے۔ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں ایک قول کے اعتبار سے 70 بڑے بڑے پہلوان، نوجوان، شمشیر زن، خنجر چلانے والے ان کو تیار کیا گیا کہ تم مکہ جاؤ اور مکہ میں عبداللہ نام کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اسے جس طرح ممکن ہو قتل کرو۔ ادھر قتل کی سازش ہو رہی ہے حضرت عبداللہ اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، پروردگار عالم کہ محبوب کے والد محترم حضرت عبداللہ تیزی سے جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جب نکلتے ہیں عبداللہ مکہ کی سرزمین میں تو نور نبوت جو چاند کی صورت میں ان کے پیشانی میں جلوہ گر ہوا، یہ کبھی نور آپ کی پیشانی سے نکل کر آپ کے سر پہ آ کے سایہ کرے، اور کبھی یہ نور آپ کی پیشانی سے نکلتا، آسمان کے دروازے کھلتے ہوئے نور اسی آسمان میں جا کے سما جاتا، آسمانوں کی سیر کرتا، سیر کرنے کے بعد واپس پھر آ کر عبداللہ کی پیشانی میں آئی ہے۔ دنیا اسے دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری بات، عبداللہ جب مکہ کے گلی کوچوں سے گزرتے، پہاڑوں سے گزرتے، وہاں سے آواز آتی، السلام علی نور النور الذی فی ظہرک یا عبداللہ، اے عبداللہ اس نور پر سلام ہو جو تمہارے پشت میں جلوہ گر۔ حیوانات دیکھتے، سلام کرتے، السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبداللہ۔ جماعات اور درختوں سے آواز آتی، السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبداللہ، اس نور پر سلام ہو اے عبداللہ جو تمہارے پیشانی میں جلوہ گر ہے۔ بتوں کے پاس سے گزرتے تو بت چیخ ہو کر کے زمین پہ گر پڑتے، کہتے عبداللہ میرے قریب مت آؤ۔ کہا کیوں بھائی، میں بھی تو ایک انسان ہوں، آدمی ہوں۔ کہا نہیں، تمہارے پیشانی میں، تمہارے پشت میں امام النبیین کا نور جلوہ گر ہے جو ان قریب ظاہر ہو کر بتوں اور بت پرستوں کا خاتمہ کر دے گا۔ جوان ہو گئے عبداللہ۔ بہت مختصر بول رہا ہوں، ٹائم کم ہے تاکہ یہ سیرت آپ کے دماغ میں آ جائے۔ جوان ہو چکے، شکار کے بڑے چھوٹے حضرت عبداللہ بہترین شمشیر زن، شاندار شہ سوار، بہترین خنجر چلانے والے، بہترین تیر چلانے والے، کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں کرتا۔ والد سے اجازت طلب کی، والد محترم مجھے شکار کرنے کی اجازت دے دی۔ والد نے اجازت دی، تم متریک رہو۔ مکہ کی پہاڑیوں میں یہ شکار کے لیے نکل پڑے، اتفاق میں تھے ادھر سے یہ نکل گئے اور ادھر سے حضرت وہب بن عبد مناف چڑیے نوجوان تھے، یہ بھی شکار کے لیے نکل گئے۔ عبداللہ نے وہب بن عبد مناف کو دیکھا
اور وہب بن عبد المناف نے عبداللہ کو دیکھا، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے اور دونوں اپنے اپنے شکار کے ڈھونڈنے میں لگے. لیکن وہب بن عبد المناف بیان فرماتے ہیں کہ میں شکار ضرور تلاش کرتا تھا مگر میری نظر عبداللہ سے غافل نہیں ہو گیا. میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ جب مجھ سے دور ہو گیا تو جنگلات میں سے 70 سے سوار برہنہ تلویریں لے کر کے تلواریں لے کر کے نکل پڑے. وہی یہودیوں نے بھیجا تھا، اعلان کیا تھا کہ عبداللہ کو قتل کر دے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے. یہ 70 یہودی جڑین نوجوان بہترین شمشیر دل مکہ کے پہاڑی میں چھپ کر عبداللہ کو ڈھونڈ رہے تھے. دیکھا عبداللہ آ رہے ہیں. وہب بن عبد المناف کہتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ تنہا ہے اور چاروں طرف سے 70 لوگ شمشیریں لے کر ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہتے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ اور میں نے دل میں سوچا کہ آج تو عبداللہ کا بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ تنہا ہے اور ادھر 70 نوجوان ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ٹچوکی باندھ کر دیکھنے لگا یہاں تک کہ وہ 70 یہودی تلواریں لے کر عبداللہ کے بالکل قریب پہنچ گئے. ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا محمد، ہم تو عبداللہ کو قتل کر دیں گے تاکہ محمد عربی کا ظہور نہ ہو. ان کی زبان پر یہ کلمہ عربی جاری تھا. کہتے جا رہے تھے عبداللہ حتی لا یدری محمد، بڑھتے جا رہے تھے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کو گھیرے میں لے گئے. وہب بن عبد المناف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ گھیرے جو ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے سوار تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے، ان کا بچنا مشکل ہو. زبان پہ کلمہ جاری ہے. تو انہوں نے سنا حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو میرے قریب تم لوگ؟ ہم آپ کو قتل کریں گے. ہم نے ضرور کیا کیا بھائی مجرم کو قتل کیا جاتا ہے، گنہگار کو قتل کیا جاتا ہے، خطا شکار کو قتل کیا جاتا ہے. آخر میرا جرم کیا ہے جس کی بنیاد پر تم قتل کرنے آئے ہو؟ کہا کوئی جرم نہیں ہے. کہا پھر کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ کہا آپ کے پشت میں نور محمدی کا نظر ہے، ہم اسے آپ کو قتل کر دیں گے تاکہ آپ کی شادی میں نہ ہو اور نور محمدی دنیا میں تشریف نہ. حضرت عبداللہ مسکرانے لگے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے 70 قاتل آپ کو گھیر لیں تو اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ مگر واہ رے عبداللہ مسکرا رہے ہیں. کہا عبداللہ مسکرا رہے ہو؟ ارے مسکرانے کا ٹائم نہیں، قتل ہونے کے لیے تیار ہو. کہا مسکرا موت کے ڈر سے نہیں رہا، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ کتنے بے وقوف ہو تم کہ اگر قدرت نے اور رب العالمین نے اپنے محبوب کے ظہور کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو تم انسان ہو کر اللہ سے لڑنے آئے ہو، آدمی ہو کر خالق سے لڑنے آئے ہو. ارے انسان انسان سے لڑتا ہے، آدمی آدمی سے لڑتا ہے، بشر بشر سے لڑتا ہے. اور کتنے حیرت کی بات ہے کہ تم مخلوق ہو کر خالق سے لڑائی کرنے آئے ہو. اگر میرے رب العالمین کو اس نور کی آمد منظور ہے تو تم جیسی 70,000 کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سنو میں خاندان بنی ہاشم کا فرد ہوں، حاکمی شہزادہ ہوں، شجاع ابن شجاع ہوں، بہادر ابن بہادر ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عبداللہ بزدلی سے مر جائے گا تو اپنے خواب و خیال سے اس تصور کو نکال لو. میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے ہاتھ میں تیر ہے، میرے ہاتھ میں خنجر ہے. جب تک میرے ہاتھ میں باقی رہے گا تم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عبداللہ کے اوپر تلوار چلا. عبداللہ بن معاذ کہتے ہیں وہب بن مناف میں تھوڑا منظر دیکھ رہا ہوں مگر میرا دماغ کام نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہاں تک دیکھ لیا تو میں نے سوچا کہ لاؤ آواز دوں، اے عبداللہ گھبرانا نہیں، میں بھی آ رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ تنہا نہیں ہے، کوئی اور بھی ساتھ ہے. مگر وہ فرماتے جب میں نے آواز دینے کا ارادہ کیا تو کسی نے میرے گلے پر آواز بنا. پھر ان کا خیال ہے اللہ ایک پتھر اٹھائے اور پتھر ان دشمنوں کو پھینکا ہو گیا. عبداللہ گھبرانا نہیں ہم آ رہے ہیں. جس پتھر کی طرف ہاتھ جاتا ہے پتھر بھاگتا چلا جاتا ہے، جس پتھر کو مارنا چاہتے ہیں پتھر اور پیچھے چلا جاتا ہے. ابھی حیران ہے. پھر کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ دوڑ کر کے پہنچوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین نے میرے پیروں کو پکڑ لیا. یہ سب کیا تھا؟ رب العالمین کو بتانا منظور تھا
महबूब को मैं भी दूंगा और महबूब के वालिद की हिफाजत मैं करूंगा। अगर वहां बिन मुनाफ पहुंच जाते तो कल वो ताना दे सकते थे, अब्दुल्ला तुमको कत्ल हो जाते, तुमको हमने बचाया। इसलिए रब्बुल आलमीन ने कहा कोई नहीं जाएगा, अल्लाह के महबूब के वालिद की हिफाजत रब्बुल आलमीन करेगा, ताकि महबूब और महबूब के वालिद पर दुनिया में कोई एहसान न जताए। वो रोशनी कायनात बन करके आएंगे, वो सिर्फ मेरे एहसान न आप बिन मनाफ कहते हैं मैंने क्या देखा, आसमान से एक लश्कर उतरता, हज़रत जिब्रील उसकी क़यादत कर रहे हैं, उनके हाथ में बरहना तलवारें हैं। जब ये कातिल बिल्कुल अब्दुल्ला के करीब पहुंच गए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की जमात के साथ सबकी गर्दन काटना शुरू कर दिया, और जितने कातिल थे हज़रत अब्दुल्ला के एक तरफ से उनको कत्ल कर दिया। और फिर हज़रत अब्दुल्ला के पास तशरीफ लाए, कहा साहबजादे आपके पुष्ट में नूरे नबूवत जलवा कर गए, आपके दुश्मनों हासिदीन की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब आप घर से एहतियात के साथ निकला कीजिए, जाइए अल्लाह आपके नूर की हिफाजत करे। ये पूरा मंजर भाग भी रब तक आपने देखा। घर आए, उधर अब्दुल्ला अपने घर गए, तो हज़रत अब्दुल्ला ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जंगल का पूरा वाक़या जो पेश आया तो बता दिया। उधर वहाब बिन अब्द मनाफ अपने घर गए, तो अपनी अहलिया, उनके अहलिया का नाम था बर्रा बिन उज़्ज़ा, उनसे कहा कि मैंने आज अजीब शान देखी है, अब्दुल्ला को लगता है कि बहुत आलीशान बड़ी इज्जत और आबरू के मालिक होने वाले हैं। और फिर पूरा वाक़या उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। ए बर्रा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो क्यों हम अपने बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्ला से करें, क्योंकि जैसे वो पारसा है, मेरी बेटी आमिना भी फतो दामना की ताजदार है। आज तक उसने किसी गैर महरम को नहीं देखा है इस तारीख दौर में भी, इसलिए ये रिश्ता बहुत मुनासिब होगा। बर्रा, अगर तुम कहो तो हम अब्दुल्ला से आमिना की शादी कर दो। बर्रा ने जवाब दिया, मैं भी आपकी हूँ, बर्रा भी आपकी है, आप वही करेंगे जो बर्रा के हक़ में मुनासिब होगा, मुझसे मशवरा लेने की जरूरत होगी, आप बता रहे। इधर ये वाक़या हुआ, उधर अब्दुल्ला ने जाकर अब्दुल मुत्तलिब को सारा वाक़या बताया। वो घबरा गए, ऐसा लगता है कि दुश्मन मेरे बेटे के कत्ल में लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम इनकी जल्दी शादी कर दें, ताकि वो नूर जो इनकी पेशानी में जलवगर है वो नूर आलम ज़ुहूर में आ जाए। तो अपनी बीवी फातिमा से मशवरा किया, फरमाया अब्दुल्ला से पूछ लीजिए कि वो शादी के लिए तैयार है, अगर शादी के लिए तैयार हो तो हज़रत अब्दुल्ला से जब वालिद मोहतरम ने पूछा, तो आप जानते हैं बच्चे बड़े शर्मिले होते हो कि वो तो इमामुल नबीयीन के वालिद मोहतरम थे। बाप को जब बाप ने पूछा, बेटा अब्दुल्ला क्यों ना तुम्हारी शादी कर जाए, तो हमारे शर्म के वालिद के पास से हट गए। अब वालिद के पास से जब हट गए तो वालिदा घबरा गई, परेशान हो गई। कहा देखिए आसान तरीका ये है कि जो अब्दुल्ला के मक्का में दोस्त हैं, आप उनको लगाइए इस काम के लिए कि वो अब्दुल्ला की राय मालूम करें कि वो इस कबीले में किस लड़की और किस शहजादी से निकाह करना चाहते हैं, जिससे निकाह करने का उनका इरादा हो, उन्हीं से मंग निकल लीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के दोस्तों को बुलाया, कहा बेटो तुमसे एक तमन्ना और आरज़ू है मेरी। आए सरदार मक्का, फरमाइए आप हमारे आका हैं, मक्का के सरदार हैं, खाने काबा के मुतवल्ली और सरपरस्त हैं, हुक्म दीजिए। कहा बेटा तुम्हारे साथ ये काम में लगा रहा हूँ कि तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला की राय मालूम करके मुझको बता दो कि वो शादी करना चाहते हैं या नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो अरब में किस बेटी, किस शहजादी, किस रईस की लड़की से करना चाहते हैं, ताकि उन्हीं से उनकी शादी कर दी जाए। अगर तुमने ये राय मालूम कर दी तो हम तुममें से हर शख्स को 10-10 दीनार बतौर इनाम अता करें। लोगों ने कहा हुजूर तो अब्दुल्ला हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं, इंशाअल्लाह बता देंगे आपको। कल आया
بچوں نے دوستوں نے گھیرا دوستوں کو. کبھی کبھی دوست بڑے کام آ جاتے ہیں نا بھائی. سچی دوستی ضرور کرنی چاہیے, گندے لوگوں سے نہیں, برے لوگوں سے نہیں. اب انہوں نے جمع ہو کر کہا عبداللہ, ارے بھائی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے میری شادی تو ہو گئی بھائی, میری شادی تو ہو گئی ہے. دوستوں نے کہا ارے نہ برات کی, نہ آپ دولہا بنے, نہ ہم نے کھانا کھایا, شادی ہو گئی. سنو میری بات, آج رات میں جب سویا تو معمار کعبہ مکرم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خان میں تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ تمہیں مبارک ہو. میں نے کہا حضور میرے جد کریم میں آخر کس بات کی مبارکباد دینے آئے ہیں؟ کہاں اس بات کی مبارک دینے آئے ہیں کہ پروردگار عالم نے عرش الہی پر تمہارا نکاح آمنہ بنت وہب سے کر دیا. میرے سبزے کریم کا حکم ہے. یہ بات معلوم ہوگی نکاح کس سے ہونا ہے؟ دوسرے دن تمام لوگ کے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے اور ان کے خط کو بیان کیا. گھر کے لوگ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے یہ خط, تو اب ضرور آمنہ کے والد محترم وہاب بن عبد مناف کے پاس جائیے, رئیسوں کو لے جائیے, سردار مکہ کو جمع کر لیجیے. اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا قبول کر لیں گے. اور پھر دوسرے دن حضرت عبد المطلب روسائے مکہ کی جماعت کے ساتھ حضرت وہاب بن عبد مناف کے پاس پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا. عربی میں اندر سے سوال ہوا, من دق الباب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ کہا انا عبد المطلب سید مکہ, میں عبد المطلب مکہ کا سردار ہوں. کہا مرحبا 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 یا عبد المطلب, آئیے آئیے, آپ کے آنے پر ہمیں خوشی ہے. اندر داخل ہوئے. وہاں کے ماحول کے مطابق جو مہمانوں کی ضیافت کی جاتی تھی حضرت عبد المطلب اور ان کے دوست احباب جو ان کے ساتھ گئے تو ان کی ضیافت و مہمانی کا انتظام کیا گیا. گفتگو اب شروع ہوتی ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں وہاب بن عبد مناف, میں ایک مقصد سے تمہارے پاس آیا ہوں, اور سن لو جواب دینے سے پہلے کہ میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں. میں خود سے نہیں آیا, بھیجا گیا ہوں. اور اللہ کے مقدس خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حکم پر آیا. وہاب بن عبد مناف کا جواب تھا, اے سردار عبد المطلب, آج کی رات کو ہمارے یہاں بھی حضرت ابراہیم تشریف لائے اور ہمیں بشارت دی کہ اے وہاب بن عبد مناف, پروردگار عالم نے تمہاری بیٹی آمنہ کی شادی عرش پر کر دی ہے, اس لیے تم یہ پیغام عبد المطلب کے گھر پہنچا دو. یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے, مگر ہمارے شرم کے کیونکہ معاشرے کا دستور یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے گھر آتا ہے, لڑکی والے لڑکے لے کر نہیں جاتے ہیں پہلے. اگر اس ماحول کا شرم محفوظ نہ ہوتا تو میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, لیکن آپ کو تشریف آئے, رشتہ منظور ہو گیا. وہاب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ, بہت لمبی بحث ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس سے تفصیلی گفتگو ہوگی. فقط اتنی بات سماعت فرمانے, نکاح ہوا, حضرت آمنہ رخصت ہو کر آئی. تو مکہ کا ایک اصول تھا, جب بھی کوئی نیا نکاح ہوتا تھا, شادی ہوتی تھی, تو دولہا پہلے کھانے کعبہ کا طواف کیا حضرات نے, اور نکاح ہوا تھا سرکار کا 9 ذوالحجہ کو 2 شنبے کے دن. تاریخ یاد رکھتے ہوئے حضرت آمنہ سے نکاح ہوا 2 ذوالحجہ کی نئی تاریخ کی 2 شنبے کا دن تھا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت عبداللہ کے پشت انور سے حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا تو رجب کا مہینہ اور شب جمعہ. پروردگار عالم اپنے محبوب کو والدین اور اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری اور آخرت کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم سب کے علم میں
عمل میں رزق میں بے شمار برکتی عطا فرمائے. سائر خانہ ان کے اہل و عیال کو جملہ آفات و بلیات